Assalamu alaikum everyone. Welcome to the first part of explaining the real reasons for the creation of Pakistan. इस पार्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या सेक्टेरियन वायलेंस यानी कि मज़हबी बुनियादों पे जो लड़ाई झगड़ा इंडिया और पाकिस्तान में हो रहा था, क्या वो वाकई ही वो वजह थी जिसकी वजह से पाकिस्तान बना। बहुत से लोगों का ख़्याल ये है और यही चीज़ हमें मुताले पाकिस्तान में भी पढ़ाई जाती है और यही चीज़ हम देखते हैं कि बाकी दुनिया में भी यही समझी जाती है। और ज़्यादातर जिस चीज़ का ज़िक्र होता है वो है टू नेशन थ्योरी। लेकिन किसी भी थ्योरी को वैलिडेट करने के लिए सबसे पहले आपको एविडेंस चाहिए होता है, आपको डेटा चाहिए होता है, और उस डेटा को आप एनालाइज करते हैं और ओनली देन यू रीच अ कंक्लूजन। तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं भी आपको कुछ ऐसे एविडेंसेस दे सकूं, कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स दे सकूं और कुछ ऐसे एनालिसिस दे सकूं जिसके बाद आप इस पोजीशन में आ जाएं कि आप कंक्लूड कर सकें कि क्या वाकई ही सेक्टेरियन वायलेंस या जो मज़हबी बुनियादों पे जो लड़ाई झगड़े इस एरिया में हो रहे थे, क्या वही असल वजह थी इस खित्ते को स्प्लिट करने की, कि पाकिस्तान बनने की, क्या यही वजह थी। तो स्टार्ट करते हैं बिफ़ोर क्राइस्ट ज़माने से, जब यहाँ पे मौर्य एम्पायर होता था। मौर्य एम्पायर 300 बीसी के करीब लगभग यहाँ पे पूरे खित्ते में हावी था। और मौर्य एम्पायर जो है ये वो पहला एम्पायर था जिसने ऑलमोस्ट ये पूरा खित्ता इकट्ठा किया था। बहुत कम ऐसे एम्पायर आए हैं जिन्होंने ये खित्ता एक इकट्ठा एक एक एम्पायर के नीचे आया, लेकिन मौर्य एम्पायर पहला ऐसा है जो कि हिस्ट्री में हमें नज़र आता है। इसमें एक बहुत बड़ा जो इनका जो किंग निकला है वो अशोका उसको कहते हैं। और अशोका के बारे में मशहूर है कि वो पहले हिंदू था और बाद में उसने बुद्धिज़्म कबूल कर लिया था। तो उसने अपना मज़हब चेंज किया था वाइल ही वाज अ किंग। जब वो किंग था तब उसने वो चेंज किया था। और जब वो बुद्धिस्ट बन गया तो उसके बाद उसने काफ़ी रिलीजियस हारमनी की, और उसके बाद उसके बारे में मशहूर है कि उसने काफ़ी रिफॉर्म्स किए, ताकत का ज़ोर उसने कम कर दिया और इस पूरे खित्ते को उसने एक एक हारमोनियस तरीके से चलाने की कोशिश की। और इस एरिया में उस वक़्त जैनिज़्म, बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म तीनों मज़हब थे जो इकट्ठे को एग्जिस्ट कर रहे थे। तो ये एरिया जो है ये मज़हबी लाइंस पे और डिफरेंट मज़हब होना इस इलाके में ये कोई नई बात नहीं थी, ये बहुत पुरानी बात थी। ये मौर्य एम्पायर से हमें पता चलता है। खैर, मौर्य एम्पायर के ख़त्म होने के बाद कुछ छोटे छोटे एम्पायर आए, हत्ता कि फिर गुप्ता एम्पायर आ गया। गुप्ता एम्पायर अगेन एक ऐसा एम्पायर था जो कि इस एरिया में बहुत बड़ा एम्पायर निकला। मौर्य एम्पायर से छोटा ही था, लेकिन गुप्ता एम्पायर ने भी एक बहुत बड़ा एरिया जो इंडिया का था उस पर वो उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई। और ये जो गुप्ता एम्पायर है उसका भी जो मज़हब था वो हिंदुइज़्म था। अब यहाँ पे एक बात बताना ज़रूरी है कि हम लोग हिंदू मज़हब को जब देखते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हम लोग ये समझते हैं कि बस ये एक ही चीज़ है, लेकिन हिंदुइज़्म के अंदर ख़ुद बहुत ज़्यादा डिफरेंट मज़ाहिब हैं। हिंदुइज़्म एक एक ग्रुप ऑफ मज़हब्स को एक एक बहुत बड़े मज़हब की जो थियोलॉजीज़ हैं उन सबको इकट्ठा करके जो मज़हब बनाया गया उसको हिंदुइज़्म बोलते हैं। तो हिंदुइज़्म के अंदर ख़ुद काफ़ी ज़्यादा अंदर सब मज़हब्स हैं, यानी कि एक छोटे छोटे मज़हब्स हैं। और मैं तो इसको एक अलहदा रिलीजन कहना थोड़ा मुझे लगता है कि एक्सटेंशन है, क्योंकि इसके अंदर ख़ुद बहुत ज़्यादा डिफरेंट खुदा हैं, डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़ हैं जो कि इन सबको मिलाती हैं। और इन सबको मिला के आप हिंदुइज़्म बोलते हैं। तो इसको एग्जैक्टली एक बात एक मज़हब समझ लेना ये भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक्सटेंशन ऑफ ट्रुथ है। तो खैर, हिंदुइज़्म के बारे में जो हम लोग समझते हैं कि पॉलीथीज़म है जिसमें वो तीन जो बड़े खुदा हैं उनके ब्रह्मा, विष्णु और शिवा, उनको वो मानते हैं। लेकिन हिंदुइज़्म में बहुत बड़ा तबका है जो कि मोनोथीज़म के ऊपर भी, यानी कि एक खुदा को भी मानता है, और वो उस बड़े एक खुदा को जो कहते हैं वो ब्रह्मान कहते हैं। ब्रह्मान जो है ये मिलता जुलता वर्ड है ब्राह्मण से, सो डोंट कंफ्यूज इट विद ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है वो उनकी एक क्लास सिस्टम है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं। ब्रह्मांड जो है वो कहते हैं कि एक एक ऐसी एंटिटी है जो कि पूरा निज़ाम कायनात चला रही है। तो इसके अंदर हिंदुइज़्म के अंदर ही एक जो फ़िलोसॉफ़िकल थाट है वो ब्रह्मांड की है, जो कि ये समझते हैं कि खुदा एक है।
یہ صرف ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوازم جو ہے وہ ملٹیپل خداؤں کو مانتا ہے، یہ ون آف دا تھیوریز ہے، یہ سارے ہندوز کا یہ ماننا نہیں ہے۔ اور پھر کچھ ہندوز ایسے ہیں جو کہ کارما میں بلیو رکھتے ہیں، جو کہ ایک فلاسفیکل تھاٹ ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہندوازم ہے اس کو ایک مذہب مان لینا اور یہ کہنا کہ سب جو ہیں وہ ملٹیپل خداؤں کو مانتے ہیں، یہ اور کچھ کہتے ہیں کہ 100 خداؤں کو مانتے ہیں، کوئی کہتا ہے 300 خداؤں کو مانتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ان کے انلمیٹڈ خدا ہیں۔ ہندوازم بذات خود ایک ریلیجن نہیں ہے، اس کے اندر کافی زیادہ ڈفرینٹ سیکٹس ہیں۔ تو گپتا امپائر جب یہاں پہ تھا تو یہاں پہ ہندوازم تھی، اور یہاں پہ ہندوازم کے اندر ڈفرینٹ جو تھیولوجیز تھیں وہ ایگزسٹ کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ میں نے بتایا کہ جینزم اور بدھزم بھی یہاں پہ تھا۔ تو یہاں پہ آلریڈی کافی زیادہ مذاہب پائے جاتے تھے، اور یہ خطہ جو ہے یہ تقریباً موریہ امپائر سے شروع ہو کے گپتا امپائر تک چلتا رہا۔ گپتا امپائر تقریباً جب تک اسلام نہیں آیا تب تک گپتا امپائر ہی اس ایریا میں رہا۔ اور پھر میرے خیال میں یہاں پہ 550 AD if I'm not mistaken 550 میں یہاں پہ گپتا امپائر آلموسٹ کرمبل کیا۔ لیکن جب یہ ہوا تو اس کے کچھ عرصے بعد جو ہے پھر محمد بن قاسم اس خطے میں آئے 712، جو کہ مشہور واقعہ ہے۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ کیا ہوا، کس طرح ہوا، کیوں محمد بن قاسم کو بھیجا گیا، لیکن 712 عیسوی میں جب محمد بن قاسم یہاں پہ آئے تو کہا گیا کہ جی انہوں نے راجہ داہر کے اوپر اٹیک کیا، اور وہاں پہ ان کی جو ہولی سائٹس تھیں، جو کہ ان کے ٹیمپل تھے، وہ توڑ دیے۔ البتہ یہاں پہ ایک چیز جو بڑی مزیدار ہے وہ بتانا ضروری ہے کہ راجہ داہر کے ساتھ اس کے جو بہت زیادہ جرنیل تھے، اس کے جو بہت زیادہ ایڈوائزرز تھے، ان میں ہندو شامل تھے، اور یہ ایک ہندو ایڈوائزر کا ہی مشورہ تھا کہ یہ آپ ٹیمپل کے اوپر اٹیک کریں اور وہ ٹیمپل توڑ دیں۔ تو یہ محمد بن قاسم نے خود نہیں کیا تھا، بلکہ ایک اور ہندو جو ان کے ساتھ تھا اس نے یہ آئیڈیا دیا تھا۔ اور پھر بعد میں جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف محمد بن قاسم نہیں، اس زمانے میں جب گپتا امپائر ٹوٹ گیا اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ جو وہ چھوٹے چھوٹے جو امپائر بن چکے تھے، وہ ایک دوسرے پہ جب اٹیک کرتے تھے تو ان کی مذہبی سائٹس کو ہی اٹیک کرتے تھے، انہی کے ہی ٹیمپل توڑتے تھے، کیونکہ ایک امپائر جو ہے وہ کسی اور خدا کو مان رہا ہوتا تھا، دوسرا کسی اور کو خدا کو مان رہا ہوتا تھا۔ تو وہ سب سے پہلے جب اس ایریا کو کانکر کرنے جاتے تھے تو ان کے یہ ٹیمپلز ہی توڑتے تھے، ان کے یہ جو مندر کہیں یا آپ ان کو ٹیمپل بولیں، ہولی سائٹ بولیں، واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ، یہ وہ توڑتے تھے۔ تو یہ محمد بن قاسم کو جو ہم پورٹرے کر دیں کہ انہوں نے ٹیمپل توڑا، یہ محمد بن قاسم کا آئیڈیا تھا ہی نہیں، یہ ایک ہندو کا آئیڈیا تھا جس نے یہ کہا تھا۔ اور وہاں پہ یہی چیز رائج الوقت تھی کہ جو بھی بندہ اس ایریا میں دوسرے ایریا پہ جب اٹیک کرتا تھا تو وہ ان کے جا کے ٹیمپلز ہی توڑتا تھا، اور محمد بن قاسم نے بھی ایگزیکٹلی یہی کیا۔ اور پھر یہ سلسلہ پھر جاری رہا۔ اب جو ہم غوری کے بارے میں سنتے ہیں کہ غوری نے بھی ایگزیکٹلی یہی کیا کہ اس نے سومناتھ کے مندر توڑ دیے تھے۔ تو جو ہمارا جو نیوکلیر مسل ہے وہ بھی غوری کے نام پہ، تو اس کا غوری کا ایک بہت بڑا جرنیل تھا جس کا نام تھا قطب الدین ایبک، جس کے بعد پھر اس نے اپنی ڈائنیسٹی بھی بنا لی۔ تو اس نے بہت زیادہ مندر توڑے، اگین اس نے اس لیے نہیں توڑے کہ وہ یہ ہندوؤں کو یہاں پہ کوئی سبق سکھانا چاہتا تھا، ایگزیکٹلی یہاں پہ یہی ہو رہا تھا، یہی ایک طریقہ کار تھا جہاں سے لوگ ایک دوسرے کے مندر جا کے توڑتے تھے اور پھر وہاں پہ اس ایریا کو کیپچر کر لیتے تھے۔ یہ ایک سمجھیں کہ ایک پروسیس تھا اس زمانے میں لڑائی اور ایریا کیپچر کرنے کا۔ خیر اس کے بعد جب قطب الدین ایبک آ گیا تو اس کے بعد پھر دلی سلطنت بن گئی، اور یہ پہلی دفعہ ایک آرگنائزڈ یہاں پہ ایک امپائر بنا ان لوگوں کا جو کہ مسلمان تھے۔ میں مسلم امپائر اس وجہ سے نہیں بولوں گا کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ورڈ غلط ہے۔ تو دلی سلطنت قائم ہو گئی، اور پھر دلی سلطنت کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں کہ اس میں ڈفرینٹ پھر امپائر تھے، اس میں مملوکس تھے، سلیوز تھے، تغلق تھے، لودھیز تھے، تو وہ چلتے رہے۔ لیکن یہاں پہ یہ جو ڈائنامکس تھے یہ آلموسٹ سیم ہی رہے کہ اگر آپ نے ایریا کیپچر کرنا ہے تو آپ نے اسی طرح ہی اگلے بندے کو اٹیک کرنا ہے جس طرح پہلے چل رہا تھا، کیونکہ ہندو پاپولیشن زیادہ تھی، ہر بندے کے اپنے ٹیمپلز ہوتے تھے، اپنے بندے اپنے ہی ہولی سائٹس ہوتی تھیں، تو آپ نے کوئی ایریا کانکر کرنا تھا تو آپ ایگزیکٹلی یہی کر رہے ہوتے تھے۔
اب یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہاں پہ لڑائی جھگڑے کافی چلتے رہے. کوئی ایک ایسا امپائر بڑا نہیں آیا جس نے اس ایریے کو ہارمونائز کیا ہو یا اسٹیبلائز کیا ہو, حتیٰ کہ مغلز آ گئے. اور مغلوں نے یہاں پہ آ کے پھر سب سے پہلے اتنا بڑا امپائر کھڑا کیا جو کہ پہلے گپتا اور موریہ امپائر نے کھڑا کیا تھا. تو تقریباً 1000 سال کے عرصے کے بعد یہاں پہ پھر فائنلی ایک ایسا امپائر ہے جس نے پورا ایریا کیپچر کیا, بہت بڑا ایریا کیپچر کیا. اور پھر اکبر جب آیا تو اکبر نے یہاں پہ پھر ریلیجیس ہارمنی انٹروڈیوس کروائی, جو کہ پہلے ایک 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 لینس جو لوگوں نے پہن لیا تھا کہ اگلے بندے کی جو ہے نا ہولی سائٹس کو جا کے تباہ کرنا ہے. اکبر نے آ کے اس کو تھوڑا ختم کیا اور اس نے پھر ریلیجیس ہارمنی پروموٹ کرنا شروع کی. آپ سب کو پتہ ہے اکبر کا دین الہی, یہ سب سٹوریز مشہور ہیں. تو اکبر جو تھا وہ اس نے پہلے یہاں پہ آ کے اس نے کہا کہ جی اب یہ جو سسٹم چل پڑا ہے جو کہ اب صدیوں سے چل رہا تھا کہ ایک دوسرے کی ریلیجیس سینکٹیٹی کو آپ نے برباد کرنا ہے, اکبر نے آ کے اس کو ختم کیا. لیکن یہ چیز زیادہ دیر تک نہیں چل سکی. پھر مغلوں میں ہی ایک نیا بادشاہ جس کا نام اورنگ زیب ہے. اورنگ زیب پڑ پوتا بنتا ہے اکبر کا, گریٹ گرینڈ سن. اورنگ زیب جو ہے اس نے دوبارہ آ کے یہ کام دوبارہ شروع کر دیا کہ وہاں کے جو ٹیمپلز تھے وہ توڑنا شروع کر دیا. لیکن اس نے یہ کیوں شروع کیا؟ کیونکہ اورنگ زیب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ طاقت کا بھوکا تھا. اس نے طاقت لینے کے لیے صرف مندر نہیں توڑے, اس نے سب سے پہلے اپنے بھائیوں کا قتل کیا تھا. اگر آپ نے وہ سٹوری نہیں سنی تو آئی ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ اورنگ زیب کے بارے میں پڑھیں کہ اورنگ زیب نے کس طرح اپنے 3 بھائیوں کو قتل کیا اور کس طرح اس نے ظالمانہ تشدد کیا اپنے بھائیوں پہ صرف طاقت ہتھیانے کے لیے, صرف اس لیے کہ وہ بادشاہ بن سکے. تو اورنگ زیب نے بہت سے اس کے جو بھائی تھے وہ کچھ ہندو مہاراجوں کے ساتھ مل کے اس پہ اٹیک کر رہے تھے, تو اس نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اپنے بھائیوں کو مارا اور پھر ان کے ٹیمپلز بھی تباہ کیے. اب اگین اس کو یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ جو سارے ٹیمپل ڈسٹرکشن ہو رہی ہے یہ ریلیجیس پرپزز کے لیے نہیں ہو رہی, یہ صرف ایک زمین کو ہتھیانے کے لیے اور ایک بادشاہ کو گرانے کے لیے ہو رہی ہے. اور اورنگ زیب نے تو پھر اس کے بعد تھوڑا ایک سٹیپ آگے چلا گیا کہ وہاں پہ اس نے جو سکھزم مذہب جو کہ ایک نیا آ چکا تھا اس ایریا میں, ان کے جو 9th گرو ہیں گرو تیج بہادر, ان کو قتل کروا دیا. اور وہ اس قتل کروانے کی وجہ یہ تھی کہ سکھ ایک بہت بڑا پولیٹیکل گروپ بن چکا تھا اور طاقت کا ایک ممبر بن چکے تھے. تو اورنگ زیب ہر اس بندے کو مروا دیتا تھا جس سے اس کو تھریٹ نہیں ملتا تھا. میں نے بھائیوں کا پہلے ذکر کر دیا, تو گرو تیج بہادر کو بھی ایگزیکٹلی اس نے یہی کیا. تو اورنگ زیب کی جو پوری سٹوری ہے, پوری لائف سٹوری آپ دیکھیں گے کہ اس نے یہ طاقت کو ہتھیانے کے لیے صرف ریلیجیس کانفلکٹس نہیں کیے, اس نے اور بھی بڑا کچھ کیا. اب پرپز ریلیجن ڈیفینیٹلی نہیں تھا, پرپز ہمیشہ طاقت تھی کہ میں کس طرح سربراہ بن سکوں. اور جو اس نے سکھوں کے ساتھ کیا وہ پھر اس کی وجہ سے سکھ جو ہیں آج تک مغلوں کے خلاف ہیں, اور ان کے اندر جو ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے مسلمانوں کے خلاف, اس کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ آؤٹ آف نو ویئر اورنگ زیب نے صرف یہ کہ کوئی بندہ مجھے تھریٹ نہ کر سکے, ایک مسلمان ایک سکھ کو مروا دیا, اور پھر مسلمانوں کو ان کی پورے مذہب میں ایک شک کی نگاہ سے اب دیکھا جاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ ضرور دیکھنی چاہیے ہمیں کہ یہ جو سارا سلسلہ چل رہا تھا, محمد بن قاسم نے جب ٹیمپلز گرائے اور اس کے بعد پھر غوری نے مندر گرائے اور اس کے بعد اورنگ زیب نے یہ سب کچھ کیا, یہ سب لوگ وہ جب کر رہے تھے کیا وہ اس وجہ سے کر رہے تھے کہ مذہب سے ان کو شدید نفرت تھی, یا اس وجہ سے کر رہے تھے کہ انہوں نے کہ ایک زمین ہتھیانی تھی؟ تو یہ سوال کا جواب جو ہے نا وہ میں آپ کو انڈائریکٹلی دینے کی کوشش کر رہا ہوں. امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ میں ڈسکشن کو کس طرف لے کے جا رہا ہوں. اب البتہ یہ ہوا کہ مغل جو ہیں وہ ان کا امپائر آہستہ آہستہ ڈھیلا ہونا شروع ہو گیا, وہ ہلکے ہونا شروع ہو گئے, اور پھر سکھ ایٹ دا سیم ٹائم وہ کافی بہادر ہو گئے, کافی زیادہ تگڑے ہو گئے, اور ادھر سے پھر مراٹھا امپائر بھی کھڑا ہونا شروع ہو گیا. تو مغلوں کو 2 طرف سے جھٹکے لگنا شروع ہو گئے, اور پھر اس سے پہلے کہ مغل امپائر ٹوٹلی ختم ہوتا انگریز یہاں پہ آ گئے, ایسٹ انڈیا کمپنی ٹو بی اسپیسیفک, وہ یہاں پہ آ گئی, اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی نے سکھ امپائر اور مراٹھا امپائر ان کو توڑا اور پھر سب کچھ قبضے میں لے لیا.
حتیٰ کہ 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس ہوئی. جو 1857 کی جو میوٹنی ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی کہ وہاں پہ کچھ ہندو اور مسلمان جو کہ فوجی تھے، سپاہی تھے برٹنس کے ساتھ، انہوں نے میوٹنی کر دی کیونکہ ان کو یہ پتہ چلا کہ جی ایک جو کارتوس وہ یوز کر رہے ہیں اس کے اندر سور کی چمڑی ہے. تو انہوں نے یہ مل کے میوٹنی کر دی، ریولٹ کر دیا، پروٹیسٹ کر دیے. اور اس میں ایک بڑی مشہور انڈین مووی ہے منگل پانڈے، کافی فکشنل ہے وہ، کیونکہ منگل پانڈے کی ایکچوئل سٹوری بڑی ڈفرینٹ ہے کہ اس نے شراب کے نشے میں یہ سارا کچھ شروع کیا تھا. لیکن اگر آپ نے ہسٹوریکل فکشن دیکھنی ہے تو وہ منگل پانڈے کی مووی ہے. اس کے اندر بتایا ہوا ہے کہ کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے میوٹنی سٹارٹ ہوئی. جب وہ میوٹنی سٹارٹ ہوئی تو اس کے بعد وہ جو کہ ہندو مسلم یونٹی تھی جو کہ اکٹھی ہوئی تھی، صدیوں کی جو پیچھے جو لڑائیاں تھیں وہ پیچھے بیک بینچ پہ چلی گئیں اور ہندو مسلم اکٹھے ہو کے انگریزوں کے خلاف لڑنا شروع ہو گیا. اور وہ دلی میں کافی بڑے ایریا پہ قابض بھی آ گئے. وہ الگ بات ہے کہ پھر ایسٹ انڈیا کمپنی واپس آئی اور انہوں نے ان کو ہرا دیا. اور پھر جو آخری مغل بادشاہ تھا اس کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے آنکھوں کے سامنے اس کے بچے مروا دیے. تو وہ ایک کافی ڈسٹربنگ سٹوری ہے. اگر آپ نے، وہ بڑی مشہور کتاب ہے ولیم ڈیلرمپل کی جو کہ واز کنسیڈرڈ ایز این اتھارٹی آن مغل آرکیٹیکچر اینڈ مغل لائفس. تو اس کی ایک کتاب ہے بہت اچھی، دا لاسٹ مغل. وہ پڑھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کیا ہوا، کن 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 سرکمسٹانسز میں مغلز کے ساتھ یہ ہوا. اینی ویز یہ جب میوٹنی ہوئی تو اس کے بعد جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی وہ آلموسٹ بینکرپسی کی طرف جا رہی تھی. تو انڈیا جو برٹش گورنمنٹ تھی انہوں نے 1858 میں ایک لاء پاس کیا اور انہوں نے کہا کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے اس ایک کمپنی کو ہم نیشنلائز کر رہے ہیں. یہ نیشنلائزیشن ایسے ہی ہے کہ جس طرح آج جو پاکستان سٹیل مل ہے وہ ایک کمپنی ہے لیکن وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے. تو اسی طرح انہوں نے کہا جی ایسٹ انڈیا کمپنی کے جتنے بھی ایسٹس ہیں وہ آج کے بعد سے برٹش کے ہوں گے، یو کے گورنمنٹ کے ہوں گے. تو یو کے نے وہ پوری ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایسٹ جس میں انڈیا بھی شامل تھا وہ بھی اپنے اس میں لے لیا. اور اس کے بعد جو انڈیا جس کو ہم لوگ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک ایسٹ سمجھتے تھے وہ پھر برٹش انڈیا کہلانا شروع ہو گیا. تو ہم جب کہتے ہیں کہ یو کے یہاں پہ حکمران تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی ایک پرائیویٹ اینٹی وہ حکمران تھی جس کے شیئر ہولڈرز بھی تھے، وہ یہاں پہ حکمران تھی. اور 1858 کے بعد برٹش گورنمنٹ نہیں، برٹش کوئین وہ یہاں کی حکمران تھی. خیر وہ جب آئے تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہندو مسلم یہاں پہ جو اکٹھے ہو رہے ہیں یہ ہمارے لیے دوبارہ مشکل پیدا کر سکتے ہیں. تو انہوں نے یہاں پہ جو ان کی مشہور ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی ہے وہ اپلائی کی کہ ہندو اور مسلمانوں کو علیحدہ علیحدہ رکھو اور ان کو آپس میں لڑاؤ تاکہ یہ اپنی انرجی ایک دوسرے کے اوپر لگائیں نہ کہ ہمارے پہ. کیونکہ میوٹنی جو تھی اس نے کافی نقصان کیا تھا. 1857 کی جب میوٹنی ہوئی، جو ریولٹس ہوئے، اس سے یہ ایک چیز کا پتہ لگ گیا تھا کہ اگر یہ لوگ دوبارہ اس طرح کی میوٹنی کریں گے تو حالات کافی زیادہ خراب بھی ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے کوشش کی کہ جی اب ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ رکھو، دو الگ گروپس میں بانٹو اور اس کے بعد ان کو آپس میں لڑوا کے رکھو تاکہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے. اور یہ برٹشرز کی بڑی پرانی ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی، یہ انہوں نے صرف انڈیا میں نہیں اپلائی کی تھی، یہ انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا آئرلینڈ میں جہاں پہ کرسچینٹی کے دو بڑے سیکٹس ہیں، پروٹیسٹنٹس اینڈ کیتھولکس. ان کی آپس میں لڑائی جھگڑا کروا کے رکھا تاکہ وہ خود ناردن آئرلینڈ پہ حکومت بنا کے رکھیں. پھر انہوں نے یہی چیز ملیشیا میں کی جہاں پہ چائنیز اور ملائے کو آپس میں لڑوا کے رکھا. یہ چیز افریقہ میں بہت زیادہ کالونیز میں کرتے رہے، نائجیریا میں ایگزیکٹلی یہ کرتے رہے. تو یہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ صرف انڈیا کے لیے اسپیسیفک نہیں تھی، وہ باقی ہر جگہ اس کو ٹرائی اینڈ ٹیسٹڈ اسٹریٹجی تھی جو کہ وہ اپلائی کر چکے تھے اور کافی جگہ وہ دے ایمرجڈ ایز دا ونر ایز ویل. تو ایگزیکٹلی انہوں نے یہی کی. تو اب آپ جو میں پیچھے سے جو ایک تمہید باندھتا ہوا آ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ جو ایریا ہے انڈیا، وہاں پہ آلریڈی بہت زیادہ مذہب موجود تھے. دو جس کو ہم ہندوازم بولتے ہیں، ہندوازم کے اندر خود بہت زیادہ مذہب ہے
اور جب مسلمان اس خطے میں آئے تو انہوں نے یہاں پہ جو کہ ڈسٹرکشن آف ٹیمپل شروع کی تھی وہ اس وجہ سے نہیں کی تھی کہ ان کو ہندوازم سے نفرت تھی. انہوں نے اس وجہ سے کی تھی کیونکہ اس زمانے میں یہ ماڈل ہی یہی تھا کہ اگر آپ نے کوئی ایریا کیپچر کرنا ہے تو وہاں کے ٹیمپلز کو توڑو. البتہ آبویسلی مینی آف یو وڈ ڈس ایگری کہ دیٹ واز دا اونلی ریزن. بہت سے لوگ مذہبی بنیادوں پر بھی مار رہے تھے جو کہ سچ ہے, لیکن جو پرائمری ریزن جس کی وجہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا وہ یہی تھا کہ یہاں پہ آپ نے کسی ایریا کو کانکر کرنے کے لیے اس کے ٹیمپلز توڑنے ہوتے تھے. اب جب 1858 کے بعد نیشنلائزیشن کے بعد یہ سب کچھ برٹش انڈیا بن گیا اور کوئین یہاں کی سربراہ بن گئی, تو ایٹ دا سیم ٹائم یورپ میں نیشنلسٹک آئیڈیالوجی چل رہی تھی. نیشنلزم ایک بہت بڑا پولیٹیکل آئیڈیالوجی تھی جس نے دنیا میں کافی تباہ کاریاں بھی کیں اور کافی زیادہ فائدے بھی پہنچائے. ورلڈ وار 1 جو ہوئی وہ ڈائریکٹ رزلٹ آف نیشنلزم ہوئی تھی. اسرائیل کی جو کریشن ہے وہ بھی نیشنلزم کی وجہ سے ہوئی ہے. پھر جرمنی اور اٹلی کی جو یونیفیکیشن ہوئی تھی کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس تھیں وہ اکٹھی ہو گئیں, وہ بھی نیشنلزم کی ہوئی تھی. میری ایک بہت بڑی ویڈیو ہے نیشنلزم کے بارے میں, اگر آپ نے نہیں دیکھی ابھی تک تو آپ اس طرف کلک کر کے وہ پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ نیشنلزم نے دنیا میں کیا کیا کیا. تو خیر اسی نیشنلسٹک پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی بنا پہ 2 نیشن تھیوری علامہ اقبال کی آئی, اور اس نے جو 2 مذہب تھے ان کے درمیان میں ایک لمبی لائن کھینچ دی. تو ایک چیز جو کہ شاید مذہبی بنیادوں پر نہیں تھی, صرف پاور کی بنیاد پہ چل رہی تھی, اس کو پرسیو کیا برٹشرز نے, اور برٹشرز نے ڈیوائڈ اینڈ کانکر تو 2 گروپس کو بالکل علیحدہ کر دیا. جب انہوں نے علیحدہ کر دیا تو اس کے بعد ایک پولیٹیکل تھیوری 2 نیشن تھیوری نے ان کے اوپر سٹیمپ لگا دی کہ یہ واقعی ہی 2 علیحدہ قومیں ہیں, اور یہ وہی 2 قومیں تھیں جو کہ 1000 سال سے اس خطے میں رہ رہی تھیں, اکٹھی رہ رہی تھیں. تو خیر یہ 2 نیشن تھیوری جب آئی تو بہت سے لوگوں کا ماننا یہ کہ یہ مسلمانوں نے کنسٹرکٹ کی اور علامہ اقبال نے کی, حالانکہ یہ ایک بڑا نیرو ویو ہے کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم ہندوؤں کی بھی ایک اسی طرح کی فلسفی چلنا شروع ہو گئی تھی, پولیٹیکل آئیڈیالوجی شروع ہو گئی تھی. اس میں ہندو مہا سبھا اور RSS جیسی جو پارٹیز ہیں, RSS جو کہ بعد میں جو کہ BJP کی پریڈیسیسر ہے, انہوں نے ہندو راشٹرا کا نام لگانا شروع کر دیا تھا کہ یہ پورا ایریا ہندوؤں کا ریلیجس بنیادوں پہ ایک پوری یا نا ہمیں کنٹری چاہیے, ایک پورا ملک چاہیے. تو یہ کہنا کہ جی صرف مسلمان ہی 2 نیشن تھیوری پہ بلیو رکھ رہے تھے اور ایک الگ اسٹیٹ ہوڈ پہ بلیو رکھ رہے تھے, دیٹ از ناٹ ٹرو. جو ہندو تھے وہاں پہ بھی اس طرح کی ایکسٹریم رائٹ ونگ آئیڈیالوجی جنم لے چکی تھی جو کہ یہ مانتی تھی کہ مذہبی بنیادوں پہ الگ ملک ہونا چاہیے. وہ الگ بات ہے کہ ان کو اتنی پاپولیرٹی نہیں ملی جو اب مل رہی ہے. یہ باتیں ہو رہی ہیں 1930s تک. اب ان 1930s تک آپ جو ٹوٹل فینومینا دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز, کچھ ایسے ایکشنز جو کہ پاور کے لیے کی گئے جیسے مغلز نے اور برٹشرز نے کیے, وہ شاید گراس روٹ لیول پہ اتنی نفرتیں نہیں تھیں, ایسی آئیڈیالوجی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. وہ صرف اوپر ایگزسٹ کرتی تھی, اور وہ اس وجہ سے ایگزسٹ کرتی تھی کیونکہ جنہوں نے پاور اپنے پاس رکھی تھی انہوں نے اس طرح کا سسٹم بنایا. پھر اس کو زیادہ فارملائزیشن ملی جب نیشنلسٹک آئیڈیالوجی پوری دنیا میں چلنا شروع ہو گئی. آپ نے اس کو کوائن کر دیا ہندو راشٹرا تھیوری سے اور 2 نیشن تھیوری ٹائپ سے, آپ نے اس کو پیٹرنیج دینا شروع کر دیا, اور پھر انہی بنیادوں پر آپ نے پولیٹیکل موومنٹ سٹارٹ کرنا شروع کر دی. پولیٹیکل موومنٹس جس میں سب سے بڑی لیڈ لی مسلم لیگ نے, جنہوں نے کہا کہ جی اب ہم لوگ پاکستان کے لیے کھڑے ہوں گے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ شاید یہ سب چیزیں صرف اوپر ہو رہی تھی, گراس روٹ لیول پہ اس کا باین نہیں تھا, لوگ اس کو سپورٹ نہیں کرتے تھے. اور اس کی سب سے بڑی واضح مثال 1937 کے الیکشنز ہیں جو کہ انڈیا میں ہوئے, اور اس وقت یہ تھا کہ مسلمانوں کی الگ الیکٹوریٹ ہوتی تھی, مسلمانوں کی الگ سیٹیں ہوتی تھیں. اس میں مسلم لیگ کو بڑی بری شکست ہوئی تھی,
مسلم لیگ بہت برے طریقے سے ہاری تھی، اور جو خطے جو کہ مسلم میجورٹی ایریاز تھے، مثلاً سندھ اور پنجاب، ان میں تو مسلم لیگ کو بہت ہی کم سیٹیں ملی تھیں. سندھ میں تو کوئی سیٹ ہی نہیں ملی تھی. پنجاب میں 2 سیٹیں ملی تھیں. اور جو کہ بنگال ہے، البتہ وہاں پہ مسلم لیگ کو کافی اچھی کامیابی حاصل ہوئی تھی. میجورٹی نہیں ملی تھی لیکن بہت اچھی سیٹیں مل گئی تھیں. جی، بنگال وہی جو کہ اب بنگلہ دیش ہے، وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے مسلم لیگ کو سپورٹ کرنا شروع کیا، اور ہم لوگوں نے انہیں اتنا پسند کیا کہ ان کو غدار کہہ دیا. تو بنگال وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کی آئیڈیالوجی، جو کہ مسلم لیگ جس مینیفیسٹو پہ لڑ رہی تھی، اس مینیفیسٹو پہ کو انڈورس کیا تھا بنگالیوں نے. پنجابیوں نے اور پٹھان نے اور سندھیوں نے اس کو انڈورس نہیں کیا تھا، بنگالیوں نے سب سے پہلے کیا تھا. مسلم لیگ کو جو زیادہ بہتر کامیابی جو حاصل ہوئی تھی وہ ان ایریاز میں ہوئی تھی جہاں پہ مسلمان مائنورٹی میں تھے. مثلاً یو پی، یونائٹڈ پروونس جس کو کہتے ہیں، بامبے، وہاں پہ مسلم لیگ کو اچھی سیٹیں ملی تھیں. لیکن یہ وہ ایریا ہیں جو کہ مسلم میجورٹی نہیں تھی. تو یہ جو ریلیجیس ڈیوائڈ ہے مسلمانوں اور ہندوؤں کا، یہ ادھر تو پایا جاتا تھا جہاں پہ مسلمان مائنورٹی میں تھے. لیکن جہاں پہ مسلم میجورٹی میں تھے، مثلاً کے پی کے جو کہ NWFP پہلے کہلاتا تھا، پنجاب اور سندھ، وہاں پہ لوگوں کو ریلیجیس ڈیوائڈ نظر نہیں آتا. کریشن آف پاکستان کی آئیڈیالوجی انہیں سمجھ نہیں آتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ کو ووٹ بہت کم پڑے اور وہ سیٹیں نہیں جیت سکی. تو یہ چیز جو ہے یہ 1937 کے الیکشن تک، یا جس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ایک لٹمس ٹیسٹ تھا، اس میں مسلم لیگ ناکام ہوئی تھی. حتیٰ کہ 1945 کے الیکشنز ہوئے. اب 1945 کے الیکشنز مسلم لیگ جیتی، لیکن وہ کیسے جیتی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ 1945 کے الیکشنز میں مسلم لیگ نے جو پنجاب اور سندھ کے جو الیکٹیبلز ہیں ان کو مسلم لیگ میں شامل کیا. الیکٹیبلز کا مطلب وہی کہ جی ایک جس طرح آج الیکٹیبل ہوتا ہے کہ آپ کسی دیہات کے علاقے میں چلے جائیں، وہاں پہ ایک چودھری ہوتا ہے، اور وہ چودھری جدھر کہتے ہیں کہ ادھر ووٹ ڈالنے، سب لوگ ادھر ہی ووٹ ڈالتے ہیں. وہ چودھری آج PTI میں ہے تو PTI جیتے گی، وہ چودھری PMLN میں ہے تو PMLN جیتے گی، اگر وہ پیپلز پارٹی میں تو پیپلز پارٹی جیتے گی، وہ اگر انڈیپینڈنٹ ہے تو انڈیپینڈنٹ جیت جائے گا. تو ایگزیکٹلی یہی مسلم لیگ کے ساتھ ہوا کہ جو پنجاب اور سندھ میں جو مسلم لیگ جیتی وہ اس طرح جیتی کہ وہاں کے جو الیکٹیبلز تھے، اور وہ سارے الیکٹیبلز کس میں تھے؟ وہ تھے یونینسٹ پارٹی میں اور سندھ یونائٹڈ پارٹی میں. یہ 2 جماعتیں ایسی تھیں جو کہ کہتی تھیں کہ الگ ملک نہیں بنانا بلکہ انڈیا کو کمبائن رکھنا ہے. سندھ یونائٹڈ پارٹی کے تو بلکہ ایک بہت بڑے سربراہ جو ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے والد صاحب تھے، جو کہ پاکستان بننے کی نہیں بلکہ سندھ کو یونائٹڈ رکھنے میں کے لیے پولیٹکس کر رہے تھے. پھر یونینسٹ پارٹی میں بھی بہت زیادہ آج پاکستان کے کافی پولیٹیشینز ہیں جن کے آباء و اجداد جو ہیں وہ یونینسٹ پارٹی میں تھے، جو کہ پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھے بلکہ وہ پنجاب کو اکٹھا رکھنے کے حق میں تھے. تو خیر وہ لوگ جو ہیں وہ 1945 کے الیکشنز میں ٹوٹے، اور انہوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، اور اس کے بعد پھر الیکشن ہوئے اور مسلم لیگ جیت گئی. اور اس میں یہ بات بھی سمجھنی کہ مسلم لیگ جو ہے وہ 1947 کے بعد، پاکستان کے بننے کے بعد اتنی زیادہ ٹوٹ پھوٹ اس وجہ سے بھی گئی کیونکہ جو بھی الیکٹیبل جو ایریاز پاکستان بنے، مثلاً پنجاب، سندھ، KPK وغیرہ، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ مسلم لیگ کی گراس روٹ سپورٹ نہیں تھی، کیونکہ مسلم لیگ کی آئیڈیالوجی تھی کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ان کا الگ ملک ہونا چاہیے. تو ان کی آئیڈیالوجی کو گراس روٹ لیول پہ کبھی بھی اتنی مشہوری حاصل نہیں تھی. 1937 کے الیکشن میں وہ ہار چکے تھے، 1945 کے الیکشن بھی وہ اس وقت جیتے جب وہاں کا الیکٹیبلز ان کے اندر شامل ہونا شروع ہو گئے. اور پھر 1947 کے الیکشن کے بعد 1947 جب پاکستان بن گیا تو مسلم لیگ بہت جلدی ٹوٹ پھوٹ گئی. انڈیا میں کانگریس تھی جو کہ گراس روٹ لیول پہ تھی، وہ 20-25 سال جو ہے وہ ان کے قریب کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں آئی. لیکن مسلم لیگ فوراً آپ دیکھیں گے 10 سالوں میں وہ اتنی ٹوٹ پھوٹ گئی کہ بنگال میں عوامی پارٹی بن گئی، پھر ایک ریپبلکن پارٹی بن گئی. تو مسلم لیگ جو ہے وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ گئی کیونکہ جیسے ہی پاکستان بن گیا وہ ایجنڈا جس پہ مسلم لیگ کام کری تھی وہ پورا ہوا، تو فوراً جو الیکٹیبلز تھے وہ علیحدہ ہوئے اور اپنی اپنی سیاسی جماعتیں بنا لی. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ 1945 کے الیکشنز اس مینیفیسٹو پہ لڑے گئے تھے کہ
کیا مسلم لیگ جو ہے مسلمانوں کی سربراہ جماعت ہے اور کیا وہ الگ ملک چاہتے بھی ہیں؟ آپ کو نظر آئے گا کہ شاید مسلم لیگ جیتی تو صحیح، لیکن جیتنے کی وجہ الیکٹیبلز تھے، نہ کہ ان کی اپنی گراس روٹ سپورٹ۔ خیر 1945 کی الیکشن کے بعد 1946 میں کیبنٹ مشن آتا ہے، جہاں پہ یو کے والے انڈیا میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا ہم نے چھوڑنا ہے، اس کے کیا بیسٹ ماڈل کیا ہے۔ اب اس میں یہ طریقہ کار تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم پروونسز کو اٹانومی دیں گے اور ایک ویک سینٹرل گورنمنٹ بنا دیں گے اور ہر بند ان انڈیا اکٹھا ہی رہے گا۔ اس کو مسلم لیگ نے انڈورس کر دیا۔ اب یہ یاد رکھیں 1946 آزادی سے ایک سال پہلے تک مسلم لیگ محمد علی جناح انڈورس کر رہے ہیں کہ انڈیا کمبائن ہی رہے، انہوں نے ایگری کر لیا تھا اور اس پہ کانگریس نے بھی ایگری کر لیا تھا اور سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب ایسا ہی ہوگا، حتیٰ کہ کانگریس نے پھر ایک بیان دیا اور کانگریس نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کریں، ایک دفعہ برٹشرز چلے جائیں تو اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ تو ان کے وہ بیان آنے کی دیر تھی، اس کے بعد مسلم لیگ نے بھی اس سے پیچھے چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے بھی اس کو کیبنٹ مشن کو انڈورس نہیں کرنا۔ لیکن جب تک نہرو کا بیان نہیں آیا تھا اس وقت تک محمد علی جناح انڈورس کر چکے تھے کہ انڈیا کو سپلٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگین میں جو بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جس کو مذہب سمجھتے ہیں، مذہبی بنیادوں پہ جو سپلٹ ہوا، شاید اس کا جو ایویڈنسز ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہے۔ پہلے یہ کہ جو پہلے جو سو کالڈ مسلم ایمپررز جو یہاں پہ آئے، انہوں نے جب یہاں پہ مذہبی بنیادوں پہ جو بھی کیا وہ لگتا آن دا فیس آف اٹ مذہبی لگتا ہے، لیکن وہ کر جو رہے تھے وہ طاقت کے لیے کر رہے تھے۔ پھر جب برٹشرز نے آ کے یہاں پہ ایک ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کی، وہ بھی ایک گراس روٹ لیول پہ نہیں ہو رہی تھی، وہ ایک سطحی لیول پہ ہو رہی تھی۔ پھر جو مسلم لیگ تھی جو کہ جس آئیڈیالوجی پہ لڑ رہی تھی، وہ آئیڈیالوجی ان جگہوں پہ تو فیمس تھی جہاں پہ مسلمان مائنورٹی بھی تھے، لیکن جہاں پہ وہ میجورٹی تھے وہاں پر یہ آئیڈیالوجی، یہ تھیوری کہ مسلمان ایک الگ ملک ہیں، وہ اتنی فیمس نہیں تھی۔ وہاں پہ سندھ یونائٹڈ پارٹی فیمس تھی اور وہاں پہ یونینسٹ پارٹی پنجاب میں فیمس تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سچ بالکل ہمارے سامنے ہے، لیکن سچ جو نظر آ رہا ہوتا ہے شاید وہ سچ نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ سیکٹیرین کانفلکٹس جو ہیں واز دا کور ریزن کہ یہ ریجن سپلٹ ہوا، لیکن میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ یہ وجہ نہیں ہے۔ I will leave it to you to conclude کہ whether sectarian violence, sectarian conflicts was the core reason۔ اور میں یہیں پہ اینڈ کروں گا کہ کنکلوژن آپ کا جو بھی ہو، یاد رکھیں میرا کام تھا کہ میں آپ کو ڈیٹا اور ایویڈنسز دوں، میں آپ کو اپنا انالیسز دوں۔ کنکلوژن I will leave it to you whatever you want to draw۔ I hope you like this video. Thank you very much.